बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, एक शख्स जिद पर अड़ा हुआ है, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, तो उस शख्स का हम क्या करें। ये बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, और ये जिस शख्स की बात कर रहे हैं, जसारत तो नहीं नाम ले लेगी लेकिन हम लेते हैं। इस शख्स का नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दी थी, आपको एक तहरीरी हुक्मनामा दिया था कि इमरान खान को एक बाकायदा तौर पर डील ऑफर हुई है, मगर हमारी उस बात पर आज जो है नाज़रीन किराम मोहर लगाई है राना सनाउल्लाह साहब ने। बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई है कि इमरान खान को 13वीं डील नाज़रीन किराम ऑफर कर दी गई है। यानी कि एक शख्स नाज़रीन किराम जिसको तकरीबन 1000 दिन होने वाले हैं जेल की पाबंदे सलासल में, कभी उसके बच्चों से उसको मिलने नहीं दिया जाता, कभी उसकी बहनों से उसको मिलने नहीं दिया जाता, कभी उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता। जेल की सलाखों में उसको पाबंदे सलासल कर कर आइसोलेट कर दिया जाता है, जिसपे ना उसको बात करवाई जाती है अपने बच्चों से, ना उसको किताबें मिलती हैं, ना उसको प्रॉपर्ली मील मिलता है, ना उसको प्रॉपर्ली मेडिकेशन मिलती है। लेकिन उस सब के बावजूद हजूर वाला आज वो शख्स 13वीं डील जो उसको ऑफर हुई है उससे भी उसने इनकार कर दिया। यह है इमरान अहमद खान नियाजी, यह है नजरिए की जंग, यह है एक ऐसी जंग जिसको आप नहीं जीत सकते। इसको जीत वही शख्स सकता है जिसको अल्लाह पर ईमान साता हो। याद है इमरान खान ने मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने अपने डॉक्टर से मुखातिब होते हुए कहा था कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी कौम के लिए जिंदा हूं, मैं अपने लिए जिंदा नहीं हूं। मैं कौम से नहीं कहता कि मेरे लिए निकलो, निकल के इनको आवानों से घसीट दो, नहीं, मैं अपनी कौम के लिए खड़ा हूं। मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि कई जंगों में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जीतें या हारें, कुछ जंगों में ज़रूरी होता है कि खड़े हो जाएं, हुसैन की इनकार की तरह। नाज़रीन किराम, राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट में यह बात की है, और पार्लियामेंट में क्या बात की है ये आपको बताएंगे। डील क्या ऑफर हुई इमरान खान से, आपको कल हमने आपको रिपोर्ट दी थी, इसकी मजीद तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। सेकंड नाज़रीन किराम, आज सीसीडी का जो मुकम्मल कातिलाना अमल था वो सारा मंजर आम पर आ चुका है। कितने कत्ले आम किए सीसीडी ने इमरान खान के जब दौर में आवाज़ें लगती थीं कि जनाब हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन आज नाज़रीन किराम, आज वाकई में लोगों को कत्लेआम जब हो रहा है तो पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह खामोश है, आपको ये सब डिटेल्स बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो हमने एआई से तैयार करवाई है ताकि पता लगे कि इमरान खान इस वक्त किस तकलीफ़ में हैं, किस कर्ब में हैं और वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए, ये तकरीबन कोई 5 सेकंड की वीडियो है। ये सबसे पहले आप वीडियो देखें और उसके बाद हम बात करते हैं कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक अलीमा खान ने क्या बात की है। ग्रेग चैपल, उन्होंने दोस्ती की सारी मिसालें कायम कर दी हैं। आज वो दोस्त जो है वो खड़ा हो गया है और उसने जिस तरीके के साथ इमरान खान से वफा निभाई है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आप देखें ताकि थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो कि इमरान खान किस कैफियत से गुजर रहे हैं। प्लीज़ ये वीडियो मुलाज़ा फरमाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आपने देखा इमरान खान की जो राइट आई है जिसमें ये रेटिना का अभी मसला हुआ है, उस पे जब इमरान खान अपनी उल्टी आंख पर हाथ रख देते हैं तो राइट आई से उनको किस तरह से नज़र आ रहा है इमरान खान किस तकलीफ़ में, किस कर्ब में। ये वो शख्स था नाज़रीन किराम जिसने जब जुमैमा और इमरान खान साहब की तलाक का मामला कोर्ट में गया और जुमैमा की हज़ारों लाखों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, बल्कि अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, वो जब इमरान खान के नाम आई तो इमरान खान ने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। तो जानते हैं उस वक्त के जज ने क्या बात की थी। उस वक्त के जज ने ये बोला था कि इमरान खान तुम्हें ये चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब कोई भी ये चीज़ नहीं छोड़ता, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा नहीं जी ये जो सामान है, ये तमाम चीज़ें, ये इसका, इसको मुबारक हो। और फिर उसके बाद उस जज ने जुमैमा की मुखातिब होकर कहा था कि क्यों ऐसे हीरे शख्स को छोड़ रही हो। तो जुमैमा ने कहा था कि जनाब मैं नहीं छोड़ रही, मैं तो कहती हूँ कि आप पाकिस्तान में मैं नहीं रह सकती, जिस तरह के मुझ पर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं, पाकिस्तान से बस निकल आओ। उस वक्त इस शख्स ने कहा था नहीं, मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी कौम को उस जगह पर खड़ा करना चाहता हूँ जहाँ पे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। इमरान खान साहब के एक बड़े दोस्त हैं, आजकल उनको जहांगीर नाम से याद करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इमरान खान की जब जुमैमा से शादी थी तो इमरान खान जब बरतानिया आए तो उस वक्त उनका सूटकेस जो था
وہ میں نے کھولا, میں نے کہا چلیں شادی ہے تو ان کا ذرا سوٹ استری کروا دیتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ وہ جو سوٹ تھا وہ بالکل سکڑا ہوا سوٹ تھا. میں نے جب نکالا اس کو تو جناب وہ سارا جو سوٹ تھا نا, ایک سفید سا سوٹ تھا. اور میں نے پھر عمران خان کو کہا کہ امی, وہ کہتے کہ میں نے امی کہا کہ امی یہ کیا لے کر آ رہے ہو, تمہاری شادی اور تم کپڑے تمہارے پاس یہ ایک ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ یار تو کبھی بڑا نہیں ہوگا. عمران خان نے کہا کہ جی کپڑے وغیرہ ضروری نہیں ہوتے, آپ کا نظریہ ضروری ہوتا ہے, آپ کی شخصیت ضروری ہوتی ہے. تو وہ شخص جو ان کے دوست تھے وہ رونے لگ گئے کہ یار یہ جو شخص ہے, اتنا ہیرا شخص جو ہے وہ ہم نے کہاں سے برباد کر دیا ہے. وہ شخص جس نے اس قوم کو 10-10 لاکھ روپے کے صحت کارڈ دیے, کینسر کے 2 بڑے ہاسپٹل اور ابھی ایک ہاسپٹل کراچی میں بننے جا رہا ہے وہ دیے, پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا, پاکستان کے لوگوں کے لیے اس نے بہترین کارروائیاں کی, بہترین کام کیے, اور آج وہ بنیادی انسانی سہولیات سے بھی محروم ہے ناظرین کرام. اور جانتے ہیں اس کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو مقتدرہ ہیں ان کو قبول کیا ہے, ان کو یہ قبول ہے کہ جو ان کی پارٹی کے ممبرانز ہیں, ان کے لوگ ہیں, وہ جائیں آرام سے سپریم کورٹ کے باہر کہیں سائڈ پہ بیٹھ کے احتجاج کر لیں, وہ پارلیمنٹ کے اندر بھوک ہڑتال کر لیں جس طرح چل رہی ہے, یہ تو ان کو منظور ہے. لیکن ان کو منظور کیا نہیں ہے کہ ان کی عوام کو باہر نکالا جائے, باہر نکالتے ہوئے سپریم کورٹ سے نکالتے ہوئے سوابی اکٹھا کیا جائے, دھرنا دیا جائے, یہ ان کو قبول نہیں ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ عزت اور ذلت دینے والا میں ہوں, اللہ نے میری عزت رکھی. اور آج ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین احتجاج پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ کل ہم نے آپ کو بات بتائی تھی, آپ دیکھیے گا جا کر, اور آج جو ہے ناظرین کرام وہ چیز پوری ہو گئی ہے. اب اس سے سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, عمران خان صاحب کی جو بیماری ہے اس کو نارملائز کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا, دیکھیں میں نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ پوری کی پوری غدار ہے, ذرا اس چیز کو سمجھیں, ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن اب آ کے ان کو کارکنوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ حقیقت میں اس وقت ان کو کیا پلاننگ دکھائی جا رہی ہے, ان کو روڈ میپ کیا دکھایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی عمران خان کی یہ بیماری اس کو نارملائز کر دی ہے. 90% انہوں نے نارملائز کر دی ہے. میں نے آپ کو دکھایا کہ عمران خان کتنی تکلیف میں. یہ جو ابھی AI ویڈیو ہم نے بنا کے آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ جو ویڈیو ہے حضور والا, یہ کوئی معمولی ویڈیو نہیں ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہے. جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے ان کی رپورٹ سے آئے ہیں اور وہ بات جو ان کے بچوں نے اپنی فیملی کو بتائی ہیں, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ AI ویڈیو بنائی ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ آدمی جو کبھی شہزادوں کی زندگی گزارتا تھا, جو اس قوم کے لیے, اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا, وہ آج ناظرین کرام یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور رانا صاحب نے ناظرین کرام جو سٹیٹمنٹ دی ہے, میں آپ کو ذرا فل اینڈ فائنل وہ پڑھ کے ذرا بتا دیتا ہوں کہ رانا صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کیا ہے. رانا صاحب بتاتے ہیں ایک شخص ضد پر کھڑا ہوا ہے, کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو, اس کا کیا کریں, کیا کریں اس کا. رانا صاحب وہ اپنی قوم کے لیے غلامی قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے. 13ویں ڈیل عمران خان کو جو آفر کی گئی ہے اس پہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کو آپ ان میں سے کسی کو نامزد کر دیں, اور ان میں سے کسی کو آپ حکومتی جو ابھی بننے جا رہی ہے, کیونکہ 28ویں ترمیم سے پہلے ناظرین کرام کو چند چیزیں بڑی ضروری ہیں, اور ان چند چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس وقت عمران خان کو یہ باور کروایا جائے کہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینس ہیں جتنے بھی 99 میرے خیال سے, وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پیچ اپ کریں, ایک قومی حکومت کی طرف ہم جائیں. اب یہ جو قومی حکومت کی جو باتیں اٹھ رہی ہیں نا, یہ ذرا سوچیے اس بات کو. یہ قومی حکومت اس وقت ڈرانے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اس وقت حکومت میں, ان سب کو یہ باور کروایا گیا کہ دیکھیں 28ویں ترمیم میں اگر کسی نے چونچا کی تو بھائی ہمارے پاس قومی حکومت تیار ہے, اور اس میں عمران خان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ اس میں ساتھ ہیں. عمران خان نے منع کر دیا. عمران خان نے کہا جی میرا تو بڑا سمپل سا مطالبہ ہے, میرے سے اگر آپ بات کریں, میرا ہے کہ جو الیکشن چوری ہوا, عوام کا الیکشن ہے, وہ عوام کو واپس دے دیا جائے, بس میرا تو سمپل سا مطالبہ ہے. اور اگر آپ اس سے بھی آگے چاہتے ہیں کہ کچھ ہو, تو میرا تو سمپل یہ ہے کہ عوام میں چلے جائیں, عوام جو بولتی ہے کریں, ورنہ آپ جو انڈکلیئر مارشل لا لگایا اس کو ڈکلیئر مارشل لا کریں. بولیں کہ بھائی ہم مقتدر ہیں, ہم طاقتور ہیں, ہم نے کام کرنا ہے, تو بس ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کریں. ناظرین کرام آگے چلیں خبروں کی طرف. تو ہمارے پاس کچھ چیزیں ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت جو سابق کپتان تھے انہوں نے جو ہے بیڑا اٹھا لیا ہے. گریگ شیپل جو ہیں آسٹریلین کرکٹ کپتان جو ہیں سابق, انہوں نے ناظرین کرام
اپنے ساتھ ان لوگوں کو جمع کیا ہے اور یہ لوگ جمع کر کے اس وقت جو ہیں آواز بھی اٹھا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بول بھی رہے ہیں, اور اب باقاعدہ طور پہ جہاں جہاں پہ آئی سی سی میں کرکٹ ورلڈ کپ میں جہاں جہاں پہ یہ ہوگا ادھر پہ عمران خان کی آواز اٹھائیں گے. دیکھیں یہ جو آئی سی سی کرکٹ T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اس میں آپ ایک اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کی نظریں ادھر پہ ہوں گی, پوری دنیا اس کو کرکٹ میچ کو دیکھے گی. فائنل میں جب یہ جائیں گے تو گریگ چیپل کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ اس کی بات اٹھائیں گے اور بات اٹھا کے ہم لوگ عمران خان کا مدعا عالمی دنیا کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ظلم کتنا ہو رہا ہے. اب اس میں کون کون ساتھ ہیں میں ذرا آپ کو بتا دوں. اس میں جی کپل دیو صاحب ہیں, سنیل گواسکر ہیں, اس میں جان رچ ہیں, اس میں مائیکل بیڈلی ہیں, اسٹیون ہاک ہیں, یہ سارے لوگ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. ایلن بارڈر ہیں یہ سامنے, گریگ چیپل, ایلن چیپل, یہ تمام لوگ آپ دیکھ لیں کہ یہ تمام جو کرکٹ کپتان رہ چکے ہیں کسی وقت میں, یہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سابق کپتان ہیں. اور ان لوگوں نے ناظرین کرام بیڑا اٹھایا کہ عمران خان کی اب جو بات ہے وہ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ جائیں گے اور پوری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہے, عمران خان کو بنیادی انسانی سہولیات نہیں مل رہی. پوری دنیا اس وقت عمران خان کی بات کر رہی ہے. اندازہ کریں اس کا, پوری دنیا کے جو سابق کرکٹی کپتان ہیں وہ سارے بات کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کی اپنی پارٹی خاموش ہے. جب آئی سی سی میں یہ معاملات جائیں گے تو یہ چیز رکنے والی نہیں ہے. پوری دنیا جب دیکھے گی تو پھر وہ بات اٹھائے گی, بات کرے گی. اب پی ٹی آئی کو بھی چاہیے سوچنا کہ یار ہم لوگ اتنے جو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے, کیا ہم لوگ دوبارہ خاموش ہو جائیں؟ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ فی الوقت جو ہے ان کو فوری طور پر پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. جہاں جہاں بھی دیکھیں, اگر کراچی میں کوئی بیٹھا تو کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرے, روزانہ کی بنیاد پر کرے. اس کے بعد لاہور پریس کلب میں روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی. کم سے کم آپ کو لوگوں کو بتانا تو چاہیے کہ جی ہمارے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے. یہ تو تمام لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے, مطلب کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ایسا لگ رہا ہے. صرف اگر پرواہ لگ رہی ہے تو عمران خان کی بہنوں کو لگ رہی ہے. عمران خان کی بہنوں نے دوبارہ سے عمران خان کی بلڈ ٹیسٹ کی ڈیمانڈ کر دی ہے. علیمہ خانم صاحبہ کا آپ کے سامنے بیان پڑھیں گے جو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے, عمران احمد خان ایدی صاحب کے لیے پڑھا ہے, اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ نہایت تفتیشناک اور فوری نوعیت کا معاملہ ہے. عمران خان کا مکمل اور شفاف طبی معائنہ کسی مسترد اور جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال میں کیا جائے. ہماری واضح سفارش تھی کہ انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی, ان کے ذاتی معالجین اور اہل خانہ کی موجودگی میں ایک چیک اپ اور علاج فراہم کیا جائے. مگر افسوس کہ یحییٰ افریدی نے اڈیالہ جیل میں ہونے والے محدود معائنے پر اطمینان ظاہر کیا اور اہل خانہ کے جائز مطالبات کو نظر انداز کیا. یحییٰ افریدی صاحب اس وقت میرے خیال سے جو اس وقت تاریخ کے تہانے میں کھڑے ہوئے ہیں, انتہائی ان کا بڑا تفتیشناک کوئی کردار ہے. مطلب سمجھیں کہ ان کا بڑا ایک اہم مطالبہ تھا کہ میرے بھائیوں کو میرے سامنے علاج کروا دیا جائے. اس میں کیا تھا کہ شفا انٹرنیشنل میں آپ ان کو بھیجیں, ذاتی معالجین کو آپ ان کے بھیجیں اور ان کی فیملی کے سامنے ان کا علاج ہو جائے. مطلب یہ تو بیسک چیزیں. میں آپ کو اگر اپنا بتاؤں کہ میں کوٹ لکھپت میں 31 دن رہا, جیل میں تھا میں, اور وہاں پر ایک جو ڈکیت تھا ان کے ساتھ ہمیں باندھا ہوا تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے ڈکیتوں کے ساتھ باندھ دیا تھا. تو ایک دن جو تھا ڈکیت کی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی بڑی طبیعت خراب ہو گئی. تو اب ان کو جو ہے ہاسپٹل لے کے جب جانا تھا تو جیل انتظامیہ نے پہلے تو ان کو طبی جو امداد ہے وہ پہلے جیل میں دینے کی کوشش کی, اور پھر جیل میں ان کے اہل خانہ کو بلایا, اور جیل میں اہل خانہ آئے, اور پھر اس کے بعد ان کو ان کی نگرانی میں ہاسپٹل لے کے جایا گیا. ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوا, اور پھر جب وہ آئے تو انہوں نے سارا یہ قصہ میں بتایا کہ پہلے میرے فیملی ممبرز آئے, انہوں نے مجھے دیکھا, جیل میں ہی ان کو بلایا گیا, تب تک طبی امداد جیل والے دیتے رہے, پھر ان کی نگرانی میں بھیجا گیا. تو یہ تو ایک جیل پروٹوکول کے بھی ساتھ ہوتا ہے. مطلب کہ ہم جیل اڈیالہ جیل جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جیل پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے, جیل پروٹوکول میں یہ ہے, لیکن جب بات کسی چیز پر عمل کرنے کی آتی ہے تو سارے پروٹوکول ہٹ جاتے ہیں. یہ رپورٹ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ رضوان گلیزئی صاحب کی رپورٹ ہے کہ اپریل سے دسمبر 2025 کے درمیان سی سی ڈی کم سے کم 670 مبینہ پولیس مقابلوں میں ملوث رہی, جن کے نتیجے میں 924 افراد ہلاک ہوئے, اور جن میں سے ناظرین کرام صرف پولیس کے 2 اہلکار جاں بحق ہوئے. یہ رضوان گلیزئی کی رپورٹ ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, جن کو ٹربائن نے بھی ہائی کاسٹ آف سیف پنجاب کے نام سے ناظرین کرام یہ رپورٹ آپ شائع کی ہے. اور اس رپورٹ سے نا ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس پورے معاملے پر جس طرح سے اپنے صفاقی کے انجام دیے ہیں وہ بدترین ہے. اور اب جو یہ عدالت میں چلا گیا ہے اس میں نہ مریم نواز بچیں گی, نہ سی سی ڈی بچے گی, نہ کوئی اور,
کیونکہ ان سے جب جواب طلبی کی جاتی ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو ان کے بہانے کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب ان کے بہانے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو گئے وہاں پر، ایک ہی جو اسکرپٹ یہ لوگ بچاتے آ رہے ہیں، کسی کو بھی انہوں نے قتل کر دینا ہوتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ بائک پہ بھاگ رہے تھے، بائک سے کیا ہوا کہ ایک بندہ گٹر میں گرا، اس کی پیر ٹوٹ گیا۔ ہاف فرائی فل فرائی کی کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہاف فرائی کا مینز ہوتا ہے کہ آپ نے اس بندے کا جو ہے پیر توڑ دیا، اور فل فرائی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے مار دیا۔ یہ سی سی ڈی کی زبانی ہے، اور اس میں یہ لوگ پہلے تو ہے لوگوں کو پکڑتے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے ٹارچر کرتے ہیں، پھر ان کا پیر توڑتے ہیں، اور پھر اسکرپٹ کیا تیار کرتے ہیں، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ گٹر میں گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یعنی وہ ہاف فرائی ہو گیا۔ اور دوسری جانب یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو لے کے جا رہے تھے، ان کے لوگوں نے حملہ کیا اور فائرنگ ہوئی جن میں یہ مارا گیا۔ یہ فل فرائی ہوتا ہے۔ لیکن اب عدالت اس پہ کھڑی ہو چکی ہے، تقریباً 924 لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور ان کی رپورٹ جب آگے جائے گی تو یقین جانیے مریم نواز نے اپنے لیے گڈھا کھودا ہے یہ خود ہی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک پلان بندے تیرا اور ایک پلان میرا ہے۔ یقیناً طور پہ ظلم کا حساب کسی نہ کسی وجہ سے تو ہوگا، یہ اللہ کا میرا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہونا ہی ہے۔ تو آپ نے ناظرین کرام یہ یاد رکھنا ہے کہ اس وقت مریم نواز اور پیپلز پارٹی اس وقت دونوں کا جو گہرا ہے وہ تنگ ہے، لیکن اس لیے نہیں تنگ، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے نہیں تنگ ان کا گہرا کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت جانے والی ہے۔ ان کا گہرا اس لیے تنگ کیا گیا ہے کیونکہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلی بار پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔